अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिर्फ पाकिस्तान की सियासत में ही तूफान बरपा नहीं हुआ, बल्कि आलमी सियासत में भी बहुत ज्यादा तनाव है, कशीदगी है। आपको मालूम है कॉन्फ्लिक्ट एरियाज बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। और इसी तनाजुर में कुछ रीअलाइनमेंट्स भी हो रही हैं दुनिया में, और साथ साथ मादी करीब में जो एस्ट्रेंजमेंट थी कुछ मुल्कों के दरमियान, अब वो ममालिक दोबारा एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, जैसा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में हो रहा है। फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी का हालिया दौरा अमेरिका कई हवालों से बहुत अहम रहा, और अब अमेरिका पाकिस्तान की माली इमदाद या माली तामन के लिए दोबारा तैयार हुआ है, और अपने बजट में अमेरिका ने एक खातिर खा रकम पाकिस्तान के लिए मुख्तस की है। उसके साथ साथ अमेरिका ने पाक अफगान बॉर्डर को महफूज बनाने के लिए और दहशतगर्दी से के खतरात से पाक करने के लिए भी अपने तामन का यकीन दिलाया है। यकीनन कुछ मुज़म्मरात होंगे, कुछ उसकी तौज़ियात होंगी। इन तमाम अमूर पर आज बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा और जो अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर भी रहे, जनाब एजाज अहमद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला। आप तो सेक्रेटरी खारजा के तौर पर भी ताल्लुकात को देखते रहे और फिर अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर भी रहे। अब अमेरिका ने एक खातिर खा रकम पाकिस्तान के साथ तामुन के लिए रखी है। आप इन डेवलपमेंट्स को कैसे देख रहे हैं? जी शुक्रिया राजा साहब, आपने प्रोग्राम में लेने का। मैं ये समझता हूँ कि इस साल में अमेरिका के साथ जो बर्फ थोड़ी पिघली है वो खुश आइंद है, लेकिन मैं कोई बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं कर रहा उनसे। मेरे ख्याल में जो उन्होंने अभी तक जेस्चर किए हैं, एक उन्होंने कहा 450 मिलियन का F-16 के लिए हम करेंगे, जी। फिर उन्होंने 200 मिलियन जेंडर और डेमोक्रेसी के लिए किया। अभी पाक अफगान बॉर्डर का हमें नहीं पता कि वो कितनी इमदाद है, लेकिन ये सब का सब जो है वो सिलसिला, इसको आप ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत बड़ा एड पैकेज आ रहा है और दोबारा हम उसमें लग जाएं कि शायद पैसे आएंगे तो मामला दोबारा जो है जिंदगी के उसी तरीके से हो जाएंगे। मुझे ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। उसकी बुनियादी वजह यह, अगर आप गौर करें, जो एक्ट वहां पे कांग्रेस में पास हो रहा है उसमें यूक्रेन वॉर का मेन जो उनका जो खर्चा है वो यूक्रेन वॉर की तरफ है और चाइना के साथ कंपटीशन की तरफ वजह से। तो इन्होंने, अगर आप उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी देखें जो अक्टूबर में अभी की थी, 1.5 महीना पहले अनाउंस की थी, उसमें भी अगर वो देखे तो उन्होंने कहा कि हम डेमोक्रेसीज वर्सेस ऑटोक्रेसी, यानी हम आप दुनिया को एक अपनी तरफ खींचने और रागब करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप ये देख रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी और जेंडर और इन तमाम चीजों के लिए वो कुछ फंड जो है मुख्तस कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा नहीं होंगे पराजी साहब, इसलिए मैं समझता हूँ कि कौम को अपनी उम्मीदें ज्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए, बल्कि कौम को अपने तौर पर सेल्फ रिलायंस के लिए काम ज्यादा करना चाहिए। बाहर से अब उस तरह के ना डॉलर्स आएंगे ना उनकी कोई हमें तवक्को करनी चाहिए। दुरुस्त, आपने दुरुस्त फरमाया। अगर इवन तावन कोई करे भी सही, फिर भी अपने कदमों के पे खड़ा होना तो बहुत जरूरी होता है। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान के साथ रिश्ता तोड़ चुका था। प्रेसिडेंट ट्रंप के जमाने में या उससे पहले प्रेसिडेंट ओबामा का जो दूसरा दौर था वो बिल्कुल दूर हो गए थे। अब इवन अगर एज अ जेस्चर $450 मिलियन खतीर रकम है, F-16 पे मीन के डिफेंस रिलेशनशिप रिवाइव हुआ। उसके बाद फिर एजे के गए अमेरिकन एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम और एक बड़ा मैसेज था, सिंबॉलिक मैसेज था। क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अब अमेरिका जेस्चर के तौर पर ही सही वापस पाकिस्तान के साथ ताल्लुक उस्तवार कर रहा है? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि इस साल में एक तो हमारे अपने वजीर खारजा का वहां दौरा, और यहाँ पे जो अमेरिका के नए सफीर आए हैं जी उन्होंने भी बड़ा मुस्बत रवैया इख्तियार किया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने यकीनन इन ताल्लुकात में एक नई रूह फूंकने की कोशिश की है और उसके कुछ समरात हमें नजर भी आ रहे हैं। अब अमेरिका के साथ हमारे जो बहुत सारे एरियाज में तावन चल भी रहा है। पब्लिक हेल्थ में आपको पता है वैक्सीन में काफी काम हुआ है, ज़राअत के शोबे में। अब काउंटर टेररिज्म का एक दोबारा से एक अफरीद सर उठा रहा है अफगानिस्तान के अंदर, तो नजर आ रहा है कि भाई काउंटर टेररिज्म में करना पड़ेगा आपस में। अब आपने देखा है जिस तरह टीटीपी ने अक्रॉस दी बॉर्डर्स हमारे लिए मुश्किलात पैदा की हैं, तो फिर एक अमेरिका ने उस तरफ हमारी तरफ
ایک یعنی ہاتھ بڑھایا ہے کہ ہم مل کر یہ بارڈر مینجمنٹ کو بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اچھی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا اپنا جو اس پورے خطے میں مفاد ہے اس کو بھی اس سے زیادہ فائدہ ہی ہوگا. دیکھیں، امریکہ نے ابھی تک تو یہ ہوا ہے کہ چین کے ساتھ مسابقے کے نتیجے میں انہوں نے اپنا جو ساتھی ہے، حلیف ہے، وہ بنایا ہے ہندوستان کو. اس میں کوئی شک نہیں تھا. لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہندوستان تو روس کے ساتھ بھی رکھنا چاہتا ہے، چین کے ساتھ بھی رکھنا چاہتا ہے، اسٹریٹجک اٹانومی کی بات کر رہا ہے، تو پھر امریکہ کو خیال آیا کہ سارے انڈے ہندوستان کی باسکٹ میں ڈالنا مناسب شاید نہیں ہوگا. تو چنانچہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی طرف انہوں نے اپنا رویہ بدلا ہے، جو صحیح کی ہے انہوں نے، کیونکہ پاکستان اس خطے میں ایک بہت اہم ملک ہے. تو چر صاحب، ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیر از اے اسٹریٹجک شفٹ ان یو ایس پالیسی ٹورڈ دس ریجن. کیا امریکی پالیسی میں پھر تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں اس خطے کی طرف؟ جی، تبدیلی اسٹریٹجک تو ابھی نہیں ہے، اس کی شروعات ہے. دیکھیں، وہ جو چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں وہ ایسی نوعیت کے ہیں کہ امریکہ کو کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ بہت ہی گہرے تعلقات رکھتا ہے، اور وہ کسی صورت میں بھی اس کو کم یا تبدیل نہیں کرے گا. لیکن اب انہوں نے اس بات کا ضرور ادراک اور سمجھوتا کر لیا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ تعلقات رکھتے ہوئے بھی دوسری طاقتوں کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ جو دروازہ اور یہ جو کھڑکی کھلی ہے، اس کو امریکہ بھی استعمال کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان امریکہ دونوں کے مفاد میں ہے کہ ہم اپنے قومی مفاد میں تعلقات کو رکھیں. کسی دوسرے ملک کے حوالے سے، کسی اور لینز کے حوالے سے پاکستان امریکہ کے تعلقات طے نہیں ہونے چاہیے، اور میرے خیال میں یہ درست ہم نے لی اور ہمیں اس کے اوپر قائم دائم رہنا چاہیے. نئی ونڈو ملی ہے، نئی اپرچونٹی آئی ہے، نئی کھڑکی کھلی ہے. آپ نے بڑا اچھا ڈیفائن کیا، لیکن سوال یہ ہے جو آپ پہلے فرما رہے تھے کہ ایک طرف امریکہ کی اسٹریٹجی آف کنٹینمنٹ آف چائنا ہے، دوسری طرف پاکستان کے ساتھ بھی تعلق رکھنا ہے. ہم سی پیک میں بڑے سرگرم ہیں، ہم اپنا فیوچر سمجھتے ہیں، فیٹ چینجر سمجھتے ہیں. تو سی پیک کا ہونا ساتھ ساتھ امریکہ کی کنٹینمنٹ پالیسی آف چائنا، یہ ہماری اسٹرینتھ بنے گی، ہماری لیوریج بنے گی، یا ہمارے لیے پھر کوئی کوئرژن کا ٹول بنے گا؟ یہ اگر آپ نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی دیکھیں اکتوبر کی، تو اس میں دو طریقے سے امریکہ چین کے ساتھ اپنے کمپٹیشن کو بڑھا رہا ہے. ایک طرف تو کچھ کائنیٹک ایکشن کرنا چاہتا ہے، کوڈ بنا رہا ہے، ساؤتھ چائنا سی ہے، تائیوان ہے. یہ دوسری طرف وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ تمام ممالک جو چین کے ساتھ زیادہ دوستانہ رکھتے ہیں ان کو کسی طریقے سے اپنی طرف کھینچیں. تو پاکستان اس سلسلے میں آتا ہے. لیکن یہ ہماری طرف سے میرے خیال میں بہت ہی واضح اندیا جا چکا ہے کہ چین کے ساتھ ہم اپنی جو دوستی ہے اس پہ کوئی کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے. ہاں، چین بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بگاڑیں. تو اس حوالے سے پاکستان کو بالکل سی پیک پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، پاکستان کو سی پیک پہ مکمل کام کرنا چاہیے. لیکن اگر کہیں اور علاقوں میں سرمایہ کاری ہو رہی ہو، اسپیشل اکنامک زونز میں بھی ہو رہی ہو، تو صرف چین نہیں، امریکہ بھی آئے، یورپ بھی آئے، ترکی بھی آئے، ملیشیا بھی آئے، جو ملک آ سکتا ہے. پاکستان کو سرمایہ کی ضرورت ہے، اور صرف چین سے نہیں، سارے ملکوں سے آنا چاہیے. تو یہ ایک سپیس ایگزسٹ کرتی ہے کہ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ تعلقات کی، اور ہم کو اس کو اپنے اکنامک لینس سے اسی زاویے سے دیکھنا چاہیے، اس کے اوپر ہی عمل پیرا ہونا چاہیے. آپ نے ڈیفائن کر دیا کہ امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ چین کے دو دوست ہیں ان کو اپنی طرف کھینچے، لیکن ہم نے ابھی دیکھا اسی مہینے سعودی عرب اور گلف کنٹریز ٹریڈیشنلی یہ امریکہ کے دوست تھے، لیکن پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے بڑا کامیاب دورہ کیا سعودی عرب کا، وہاں 3 سمٹس ہوئیں، گلف کنٹریز آئے ہوئے تھے. تو جو ٹریڈیشنل دوست تھے امریکہ کے، وہ بھی تو دے آر شوئنگ ٹلٹ ٹورڈ چائنا، وہ بھی تو ایک بیلنسنگ ایکٹ میں آ گیا میدان میں. بالکل درست آپ کا مشاہدہ ہے. یہ تمام ممالک اس وقت بیلنسنگ ایکٹ، یہ توازن پیدا کرنے کی کوشش کرتے. توازن کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے برابری، لیکن وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم مکمل طور پر ایک کسی طاقت کے ساتھ نہ جڑ جائیں.
देखिए, पाकिस्तान को तो खसूसन याद रखना चाहिए कि 2 मरतबा हम मुकम्मल तौर पर अमेरिका के साथ जुड़े जी जी, और दोनों मरतबा आज तक हम अपने जख्म चाट रहे। तो इस वजह से पाकिस्तान जैसा मुल्क तो कभी भी ये नहीं करेगा कि मुकम्मल तौर पर किसी एक ताकत के साथ जुड़ जाए। और यही हिकमत अमली मैंने देखा है कि सऊदी अरब, यूएई, तमाम ममालिक जो है वो कर रहे हैं। और आपने देखा कि अरब ममालिक में इजराइल के साथ भी ताल्लुकात को दोबारा नए सिरे से देखा जा रहा है। तो तमाम ममालिक इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने कौमी मफाद के लिए तमाम ताकतों के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करें और एक तवाज़ुन पैदा करें उनके अंदर, ताकि वो किसी एक के पलड़े में जाके बैठ ना जाए। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। एजाज अहमद चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा और साबिक सफीर बराए अमरीका हमारे साथ हैं। अमरीका ने अब हमें पेशकश की है ताउन की, पाक अफगान सरहद को महफूज बनाने के लिए, दहशतगर्दों से पाक करने के लिए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कंफर्म किया और स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान नेड प्राइस ने भी कंफर्म किया। लेकिन पाकिस्तान से कुछ आईब्रोज रेज हुई। डॉक्टर शीरी मदारी साहिबा ने ट्वीट किया कि जी कहीं फिर ड्रोन्स आने जाने की इजाजत तो पाकिस्तान नहीं देगा, या पाकिस्तान के अंदर बेसिस तो नहीं देगा। अमेरिका तावन करेगा तो बदले में क्या लेगा हमसे? देखिए, ये जो सवालात उठाए जा रहे हैं ये बिल्कुल उठाए जाने चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर ये सवालात 9/11 के बाद उठाए जाते तो एक बेहतर डील पाकिस्तान अमेरिका के साथ करता। तो उस वजह से ये तमाम जो अमेरिका के साथ जो तावन है वो खुशाइंद है, लेकिन उसकी जुजियात तय करते वक्त ये सारे पहलू रखने चाहिए। मेरा अपना जाती तज्जिया ये है कि अफगानिस्तान में जो सूरत हाल जिस तरीके से उभरी है वो बहुत ही मायूस कुन है, पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के दूसरे हमसायों के लिए और बशमूल पूरी दुनिया के लिए। इस वक्त एक लम्हा फिक्रिया आ गया है कि क्या ये दोबारा से दहशतगर्दों की अमाजगा बन जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो सिर्फ इलाकाई अमन खतरे में नहीं आएगा, पूरी दुनिया का आएगा। दूसरी बात, अमेरिका इस तरीके ने 40 साल से यहां मौजूद था, एकदम से हाथ झाड़ के यहां से जा नहीं सकता। उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनको अंदाजा हो रहा है कि वो इस तरीके से नहीं निकल सकते। उनका एक फर्ज बनता है, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पे जो दहशतगर्दी दोबारा जन्म ले रही है उसको रोकने में मदद करे। तीसरी बात, पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर फ्रंट लाइन स्टेट ही बनता जा रहा है कि भाई हम अफगानिस्तान के अंदर जो ये पूरा नया माहौल टीटीपी का और आईएसके और ये सारा उठ रहा है, इसको रोकने में के लिए जो भी मुल्क जहां से भी ताबन हो सके, चीन हो, तमाम खित्ते के ममालिक हो, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, वो इनके साथ मिलकर काम करें। देखें, एक बार फिर जरूरत पड़ गई है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि पाकिस्तान को अपनी सरजमीन ड्रोन्स के लिए या किसी चीज के लिए देनी चाहिए। बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। हम जो इस वक्त काम करेंगे दहशतगर्दी के खिलाफ, वो दुनिया को और पूरे खित्ते को उसका फायदा मिलेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि ना सिर्फ अमेरिका के साथ ताउन होना चाहिए, चीन के साथ बहुत करीबी बातचीत होनी चाहिए और इलाके के तमाम जो ममालिक हैं, खुसूसन जो अफगानिस्तान के हमसाए हैं, उनके साथ ये मिलकर हमें ये बातचीत करनी चाहिए बड़े ट्रांसपेरेंट अंदाज में। बिल्कुल कोई हमें छुप छुपा के ये बातें नहीं करनी चाहिए। जो सवाल उठते हैं उनके जवाब देने चाहिए, पार्लियामेंट में डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन बहसूरत मजमूई पाकिस्तान अमेरिका का तावन अगर बॉर्डर मैनेजमेंट पे चलता है तो उसको खुश हम देते हैं। आपने एग्जाम्पल दी 9/11 के बाद जो हमने पॉलिसी बनाई, इसमें कोई शक नहीं है कि एक आदमी ने बनाई, जनरल परवेज मुशर्रफ ने बनाई, एक फोन कॉल पे बनाई, लेकिन उन हालात से आप बेहतर वाकिफ हैं। आपने तो किताब भी लिखी, आपकी वो किताब तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की एक टेक्स्ट बुक के तौर पर लेना चाहिए उसको। लेकिन मेरा सवाल ये है कि उस वक्त अमेरिका को जरूरत थी हमारी, अमेरिका को जख्म लगा था, अमेरिका उस दहशतगर्द नेटवर्क को या जो आलमी तंजीम थी अलकायदा उसको तोड़ना चाहता था। फिर अमेरिका ने अफगानिस्तान में 20 साल खिफाती उठाई। अब अमेरिका चला गया, अमेरिका का स्टेक
عالمی پرسپیکٹو میں تو ہے بٹ انڈیویجول کنٹری میں کے طور پر نہیں ہے. اس وقت تو پاکستان کا سٹیک ہے, جیسے پاکستان پہ اٹیک ہو رہے ہیں. اس تناظر میں ضرورت تو اب ہمیں ہے نا کہ ہم کسی طرح سے اس افریت کو جو ایک ٹیرر کا مینس ہے اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے, فیس کرنے کے لیے اب ہم تعاون چاہیں گے نا. بالکل, نہ صرف تعاون چاہیں گے بلکہ ہماری جو اپنی قوم کو اس بات کے لیے اب تیار ہو جانا چاہیے. دیکھیں, میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ یہ ایمبیگوٹی ختم کریں, یہ جو کشمکش, یہ جو کنفیوژن ہے ختم کریں. دہشت گردی ہے, وہ نہ مذہب کے نام پر نہ کسی اور نام پر ہمیں قابل قبول ہے. ان لوگوں نے, ٹی ٹی پی والوں نے اور دوسروں نے بڑے خون بہایا ہے پاکستان کا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک تو ہمارا کنسنسس ہونا چاہیے, جس طرح ضرب عضب 2014 کے سے پہلے دو آل پارٹیز کانفرنسز ہوئی اور ایک کنسنسس بنا, اور آپ نے دیکھا کتنی تیزی سے ہمیں اس کی کامیابی ملی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بار پھر پوری قوم کو, ہماری ساری سیاسی قیادت کو, ہماری عسکری قیادت, ان سب کو اکٹھے ہونا چاہیے, کیونکہ یہ وقت آ گیا ہے. بجائے اس کے کہ جب یہ بالکل دھماکے سر پہ پہنچ جائیں اور آپ کے ہوٹلوں میں گونجنے لگیں, تو ہمیں ابھی فوری طور پر اس پہ کام کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی دیکھیں, بنیادی کام ہمارا اپنا ہے, لیکن جو دوسرے ہمارے ممالک ہیں تمام کے ساتھ یہ تعاون چاہیے ہوگا. یہ اکیلے کسی ایک ملک کا کام نہیں. آج پاکستان بھیڑ رہا ہے, کل کو ایران, کل کو سینٹرل ایشیا, چین, روس, یہ سارے اس کی زد میں آ سکتے ہیں. چور صاحب, گزارش یہ ہے, آپ نے بالکل اچھا کہا, بتایا کہ 2014 میں قومی قیادت بیٹھی تھی اور اس میں ملٹری لیڈرشپ بھی تھی, اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ بھی تھی. لیکن پھر اچانک کیا ہوا تھا کہ ٹی ٹی پی جب طالبان افغانستان میں آئے 15 اگست کو لاسٹ ایئر, انہوں نے حکومت بنائی. اس کے بعد ٹی ٹی پی کے ساتھ سیز فائر ہو گیا. پھر سیز فائر کے بعد ہم نے وہاں کچھ سرکاری افسران دیکھے گئے, وہاں پر فوٹو بھی بنوائی انہوں نے. اس کے بعد ہمارا علماء کا وفد گیا. اس سارے پیریڈ میں, سیز فائر میں, ٹی ٹی پی نے ری گروپ کیا, اور اتنا ری گروپ کیا کہ اب اسلام آباد تک تو خود کچھ حملہ آور پہنچ گئے. جی, میں تو بہت عرصے سے اس بات کا قائل ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ افغانستان ایک آزاد ملک ہے اور اس کو ایک آزاد ملک کے طور پر ہی دیکھنا چاہیے. اگر وہاں پہ طالبان کی حکومت ہے اس سے ڈیل کریں, اگر کسی اور کی ہے اس سے ڈیل کریں. طالبان ہمارے نمائندہ نہیں ہیں. دیکھیں, ہم اگر طالبان کو وہاں پہ کوئی کسی قسم کی سپورٹ کرتے ہیں تو صرف اس حوالے سے کریں کہ بھئی جو کابل میں اس وقت ان کی حکومت ہے. ادروائز یہ تو غلط بات ہوگی, کیونکہ ہم افغانستان کے داخلی معاملات میں کیوں حصہ لیں. اور پھر یہ کہ اگر آپ وہاں پہ طالبان کو کرتے ہیں تو پھر طالبان جو پاکستانی طالبان ہے وہ کہیں گے اچھا جی ہم بھی اپنے اس ملک کے ایک حصے کے اوپر ہم اپنی عمارات بنائیں گے. تو یہ مناسب نہیں ہے. پاکستان میں بڑی کلیئرٹی اس بات کی ہونی چاہیے کہ افغانستان کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ ایک آزاد ملک کے طور پر ہونا چاہیے, اور ہمیں طالبان کے ساتھ یہ بالکل معاملہ اٹھانا چاہیے کہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے دشمنوں کو موقع دیں یا پناہ دیں. نہ ہی ہمارے اپنے آفیشل کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم افغانستان کے اندر جا کے کوئی کسی قسم کی انٹرفیئرنس کریں یا کسی قسم کا انفلوئنس کریں. یہ ہمارا کام نہیں ہے, نہ ہونا چاہیے. ہم اپنے ملک پر توجہ دیں. ہمارے ملک کے اندر اگر کوئی کسی قسم کا ایک اور پرائز صاحب اس معاملے میں کہنا چاہوں گا, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ صرف اس کو ایک عسکری مسئلہ نہ سمجھیں. یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے. اس پورے علاقہ جس کو پہلے ہم فاٹا کہتے تھے اور وہ مرج ہو کے کے پی کے کا حصہ بن گیا, اس کے اندر آپ نے دیکھا کئی بار کئی قسم کی وہاں پہ پروٹیسٹ ہوئے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں وزیرستان میں ہم نے لوگوں کو دیکھا وہ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے حقوق کرتے ہیں تو ٹی ٹی پی جو ہے ان کی کوئی جگہ نہیں بن سکتی ہے. تو ہمیں یہ جو جتنے وہاں پہ رہنے والے قبائل ہیں ان سب کے ساتھ سیاسی طور پر یہ نیگوشیشن کر کے, ہمیں ٹی ٹی پی کے ساتھ نیگوشیشن نہیں کرنی, ہمارے اپنے جو لوگ ہیں وہاں پہ رہتے ہیں ان کے ساتھ نیگوشیشن کر کے اس کو سیاسی طور پر بھی حل کریں. عسکری طور پر تو آپ کو تیاری کرنی چاہیے, لیکن اصل مسئلہ یہ سیاسی ہے, عسکری نہیں ہے. چر صاحب, ٹی ٹی پی جتنا بھی کچھ کرے وہ کالعدم تنظیم ہے, لیکن افغان طالبان حکومت کی اگر کارکردگی دیکھیں پاکستان کے تناظر میں, مثلا پاکستان کے ناظم الامور عبید الرحمان نظامانی صاحب پر اٹیک ہوا, انہوں نے اس کا کہا کہ ہم تحقیقات کرائیں گے, آج تک کوئی پتہ نہیں ہے. پھر چمن بارڈر پر ٹی ٹی پی نے حملہ نہیں کیا چر صاحب, وہ افغان فورسز نے گولہ باری کی ایک بار.
پھر انہوں نے کہا معذرت کرتے ہیں, 6-7 سویلین اس میں شہید ہو گئے. معذرت کرنے کے بعد پھر انہوں نے گولہ باری کی. تو ٹی ٹی پی کا خطرہ اپنی جگہ پر, لیکن یہ جو کچھ ہے اس کا پھر کیا مداوا ہے؟ اس کا یہی مداوا ہے, جس طرح میں نے کہا کہ طالبان کے ساتھ ہم اسی طرح نیگوشیٹ کریں جس طرح ہم افغانستان میں دوسری حکومتوں کے ساتھ کرتے تھے. بالکل برملا ہو کے ان سے کہا جائے کہ یہ اس طرح چلے گا نہیں. اب آپ اگر وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں تو آپ کے کچھ فرائض ہیں, اب آپ کی کچھ ذمہ داری ہے, آپ ان ذمہ داری کو نبھائیں. یہ بالکل اس طرح ڈائیلاگ کرنا چاہیے جیسے وہ ایک آزاد ملک ہے, ہم اپنے آزاد ملک ہے, اور ہمیں ایک دوسرے کے معاملات میں کو سلجھانا چاہیے. اگر ہم نے یہ کسی طریقے سے بھی یہ کوشش کی کہ نہیں جی یہ دیکھیں یہ برادرانہ ہے, یہ ہے وہ, لیکن ملکوں کے جو تعلقات ہیں اس کے اندر بالکل ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ڈیل کرنا. ابھی دیکھیں طالبان کی حکومت نے میرے خیال ایران کے ساتھ اسٹریٹجک تعلق بنایا, ڈائیلاگ شروع کیا ہوا ہے, ہندوستان کے ساتھ بھی کوشش کر رہے ہیں. آپ بھی اپنے ان کے ساتھ ایک پورا ڈائیلاگ شروع کریں, باقاعدہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈائیلاگ کریں. ٹھیک ہے ہم ان کو ریکگنائز نہیں کرتے ہیں, لیکن انفارمل ڈائیلاگ کرنے کی ضرورت ہے. ویسے بھی انفارمل بہت ساری چیز ہو رہی ہے. ان کے ساتھ ہمیں بڑا بیٹھ کے اور پوری ٹرانسپیرنٹلی پوری قوم دیکھے اس کو کہ ہم اس انداز میں ان سے بات کر رہے ہیں اور ہم سے ان کے اپنے مطالبات سامنے رکھیں. یہ کوئی ہم ان پہ فیور نہیں کر رہے, نہ وہ ہم پہ فیور کر رہے. یہ دونوں ملکوں کے بارڈر کو محفوظ کرنا دونوں کی سانجھی ذمہ داری ہے, اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ انہوں نے اس بات کا ادراک کرائے کہ جناب آپ بھی اپنا کردار ادا کریں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ہر حال میں آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو سپورٹ کریں گے. ہم اپنی تجارت میں کر رہے ہیں, سرمایہ کریں, ہر چیز میں ہم مدد کوشش کرتے ہیں. ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے ہم نے کانفرنسیں کرائی, سارا کچھ کیا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طالبان کی جو حکومت ہے وہ اپنے جو ایک ہمسایہ ہونے کے ناطے سے فرائض پورے نہ کرے. اس پہ پورا زور دینا چاہیے اور باقاعدہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے, پوری روشنی میں سب کے سامنے ہی بیٹھ کے یہ بات چیت ہوئی ہے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اعزاز احمد چوہدری صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق سیکرٹری خارجہ پاکستان, سابق سفیر برائے امریکہ. چوہدری صاحب آپ کی بات درست ہے, ایک سوورن ایکویلٹی کے لیے انٹرنیشنل آرڈر میں یا یو این چارٹر کے تحت کہ جس طرح ہم حامد کرزئی صاحب کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے, ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے, ہمیں ابھی بھی ملا اخندزادہ حسن اخندزادہ صاحب یا ملا عبد الغنی برادر صاحب کی حکومت کے ساتھ ویسے ڈائیلاگ کرنا چاہیے. لیکن پھر ایز اے پاکستانی میرا سوال ہے, ان لوگوں کے لیے ہمیں پوری دنیا نے تانا دیا, ان لوگوں کی پشت بنائی کرنے کی بنا پر, شک کی بنا پر دنیا ہمارے ساتھ تعلقات کٹ آف کرتی رہی. آج ہم ان کے ساتھ پھر ڈاکٹر اشرف غنی, حامد کرزئی جیسے ڈائیلاگ کریں. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ایک طبقہ محسوس کرتا تھا کہ طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے دوست ہیں, اس لیے ان کے ساتھ ہماری ہمدردی ہونی چاہیے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ زیادہ تر طالبان نے اپنی جنگ وہاں پہ خود لڑی ہے. یقیناً ان کے رشتہ دار یہاں پہ تھے, وہ علاج معالجے کے لیے بھی آیا کرتے تھے, لیکن زیادہ تر ان کا کاڈر وہیں پہ تھا. اور یہی بات ہم امریکہ کو کہتے تھے کہ بھئی طالبان ہمارے نمائندے نہیں ہیں, اور یہ غلط فہمی ہے آپ کو. یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے, اس کو عسکری حل نہیں ملے. دیکھیں نا, جن تانوں کی میں بات کر رہا ہوں چوہدری صاحب, مجھے یاد ہے اچھی طرح سے حقانی نیٹ ورک پتہ نہیں میں نے ایز اے جرنلسٹ کتنی بار سنا, کوئٹہ شورا میں نے کتنی بار سنا. ہم تو ان لوگوں کے لیے دنیا کی طنز کا شکار بنتے رہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغان جہاد جو 1980 کی دہائی میں کیا گیا اور اس کی باقیات پاکستان کا ایک کردار اس معاملے میں متعین کر دیا, اور یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس نظریے کے تھے, اور انہوں نے وہاں پہ جو مجاہدین کے لیے پہلے بھی طالبان کے آنے سے پہلے بھی ان کی مدد کرتے رہے اور بعد میں مدد کرتے رہے. لیکن وقت نے یہ ثابت کیا ہے کہ افغانستان کے ساتھ آپ کے جو تعلقات کی جو بنیاد ہے وہ اسی صورت میں بہتر ہوگی کہ آپ اپنے کوئی فیورٹس وہاں پہ نہ رکھیں. نہ طالبان, نہ حقانی, نہ تاجک, نہ ازبیک, نہ ہزار. افغانستان ایک آزاد قوم ہے, اور وہ خود اپنے معاملات, اپنی حکومت خود بنائیں, اپنے معاملات کو خود آگے لے کر چلیں. کیونکہ اگر ہم یہ دوبارہ ماضی کی یہ غلطیاں دہرائیں گے کہ یہ ہمارا فیوریٹ ہے اور یہ ہمارا وہ ہے, وہ غلط ہے. وہ وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے. اصل اپروچ یہی ہے کہ افغانستان کے ساتھ بالکل ایک آزاد ملک کے طور پر ان کو کہ بھائی آپ اپنے معاملات خود سنبھالیں. ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی سرزمین سے پاکستان کے لیے کوئی دہشت گرد آئیں
اور آپ ان کو میرا ایگزیکٹ سوال بھی یہی ہے. صرف ٹی ٹی پی نہیں، بہت سارے اور روگ ایلیمنٹس، دہشت گرد گروپس آتے ہیں، وہ فائر کرتے ہیں، ہمارے جوان کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے آفیسرز کھڑے ہوتے ہیں، وہ سرحد کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ ان کو نشانہ بنا کر پھر غائب ہو جاتے ہیں ادھر. اس کے بعد پھر افغان فورسز چمن پہ گولہ باری شروع کر دیتی ہیں. آخر افغان طالبان حکومت کیوں ایسی پالیسی پرسو کر رہی ہے؟ دیکھیں، اسی لیے میں نے ایک گزارش کی تھی کہ ایک تو عسکری اس کا حل ہے جو گولہ باری کے ذریعے کہ جوابی گولہ باری کی جائے، دوسرا یہ اس کا سیاسی حل ہے. دیکھیں اس پورے بارڈر پہ دونوں طرف جو ہیں قبائل رہتے ہیں اور ان کی آپس میں موومنٹ بھی ہے. 80,000 تک ڈیلی موومنٹ ہوا کرتی تھی، آج کل شاید تھوڑی کم ہے. لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہاں کے جو قبائل ہیں ان کو انگیج کر کے وہ اس علاقے کی صحیح طور پر نمائندگی بھی کر سکتے ہیں، ذمہ داری بھی لے سکتے ہیں اس کے امن کی. اور وہاں پہ ٹی ٹی پی کی جو ہے وہ ان کی مجال نہیں کی، یا ایون افغانوں کی کوئی مجال نہیں. دیکھیں، یہ افغانستان میں ایک بڑی غلط فہمی بڑے عرصے سے پرانی چلی آ رہی ہے کہ جیسے پاکستان کے یہ جو علاقے ہیں یہ شاید ان کے، اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا پشتونستان کا ایشو ریز کیا تھا. لیکن وہ وقت نے اس کو ثابت کر دیا کہ کوئی ایسی چیز نہیں. پاکستان میں تو 60% پشتون بستے ہیں. انہوں نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، پاکستان میں رہنے والے جو پاکستانی پشتون ہیں اور نان پشتون ہیں وہ سارے کے سارے یہاں بہت خوش ہیں. سارے کے سارے پاکستانی ہیں، وہ کراچی سے لے کے پشاور تک اور پھر قبائلی اضلاع میں رہتے ہیں. افغان حکومت نے دنیا سے وعدے کیے تھے، اب وہ وعدے ایک تو انہوں نے پورے نہیں کیے بلکہ اب وہ ریورس ہو چکے. تعلیم کے دروازے لڑکیوں پہ بچیوں پہ بند کر دیے. یہ افغان حکومت دنیا کو اٹریکٹ کر رہی ہے، کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ رد عمل کیوں نہیں سمجھ آ رہا افغان حکومت کو دنیا کا؟ دیکھیں، ان کا ہم نے سنا ہے کہ ان کے اپنے بھی جو گروپس ہیں ان کے اندر بھی ہم آہنگی نہیں ہے، کوئی مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں. لیکن مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں. مجھے تو یہ ہے کہ انہوں نے خود کمٹمنٹ دی تھی فروری 2020 میں امریکہ کے ساتھ کہ ہم ایک انٹرم گورنمنٹ بنائیں گے جس میں ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں. جی سب نے اس کی تائید کی. کیوں تائید کی؟ اس لیے نہیں کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہاں کیا حکومت ہو. تائید اس لیے کی کہ وہاں پہ ازبیک ہیں، ہزارہ ہیں، تاجک ہیں، دوسرے لوگ ہیں. تو اگر یہ افغانستان میں یہ سب کو لے کر ساتھ نہیں چلیں گے تو ایک بار پھر خانہ جنگی ہوگی تو ایک بار پھر دہشت گرد آئیں گے اور ہمارے پاس ریفیوجیز آئیں گے اور ساتھ ہوں گے. اس وجہ سے بار بار سارے لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ یہ کریں. اس پہ بھی وہ کان نہیں دھر پا رہے ہیں، پوری طریقے سے انہوں نے نہیں کیا. اب آپ نے یہ بتایا صحیح کہ خواتین کی تعلیم کے حوالے سے بھی وہ نہیں کر رہے ہیں، اور دہشت یعنی تینوں چیزوں میں انہوں نے اپنی کمٹمنٹس جو انہوں نے دی تھی، کمٹمنٹس لکھ کر دی تھی اور بولی تھی، وہ پوری نہیں کر رہے ہیں. تو میں اس میں چر صاحب ایک اور چیز بھی ہے. شاید کہیں ان کے ذہن میں یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے حامد کرزئی کو ہرایا، ہم نے اشرف غنی کو ہرایا، ہم نے نیٹو کو ہرایا، ہم نے آئی ایس ایف کو ہرایا، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کیونکہ مجھے یاد ہے آپ ہی کے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں سیمینار تھا، آپ کی میزبانی میں ان کے عبوری وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی سے سوالات کیے گئے انہی وعدوں کے حوالے سے. تو ان کا بڑا عجیب سا جواب تھا. انہوں نے کہا تھا کہ کوئی کہے، یعنی اپنے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں کہوں صدر بائیڈن سے آپ جیتے ہوئے ہیں لیکن آپ ٹرمپ کی باتیں مانیں. تو اس طرح کا ان کی سوچ تو موجود ہے نا؟ جی وہ صحیح ہے ان کی. لیکن بات یہ لوگ نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کس کو شامل کریں حکومت، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. آپ نے خود کمٹمنٹ دی تھی کہ ہم ایک انٹرم حکومت بنائیں گے جس کے اندر ہم ساروں کو شامل کریں گے. دنیا نے کہا کہ بالکل درست بات ہے، لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اسی وجہ سے پوری دنیا پہ بشمول پاکستان کے کوئی ان کو رسمی طور پر ریکگنائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت افغانستان میں ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، اکنامک کرائسس ہے. اس کی ذمہ داری براہ راست طالبان حکومت پہ پڑ رہی ہے. ان کو یہ چاہیے کہ اپنے لوگوں کا دھیان کریں، اپنے لوگوں کو قحط اور افلاس اور بھوک اور ننگ سے بچائیں. اور دنیا مدد کرنا چاہتی ہے لیکن وہ آدھا میل وہ چلے تو دنیا آدھا میل چلے گی. لیٹ دم واک ہاف دی مائل اینڈ دی ریسٹ آف دی ورلڈ ول واک دی ادر ہاف. تو یہ چیز ان کو سمجھانی ضروری ہے. ڈائیلاگ کے ذریعے سمجھائیں کس طرح کریں، لیکن ان کے ساتھ یہ بات چیت کے دروازے آپ بالکل کھلے رکھیں اور یہ بات ان کو بتاتے رہیں کہ جناب اس طریقے سے آپ اپنے لیے بھی مشکلات پیدا کر رہے ہیں اور پورے خطے کے لیے کر رہے ہیں. اور پاکستان تو
آپ نے جس طرح کہا کہ خام کا ہم اتنی بدنامی بھی ہم نے صحیح Exactly. ہم تو صرف افغانستان میں دیر پا امن کی بات کرنا چاہتے تھے. ہمارا کیا تعلق ہے کہ تاجک ہوں یا ازبیک ہوں یا ہزارہ ہوں, وہ ایک آزاد ملک ہے, ان کے شہری آپس میں مل کر جو فیصلہ کر سکے. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی مل کر بیٹھ کے کریں تاکہ جو بھی وہاں پہ صورتحال بنے وہ سٹیبل ہو, مستحکم ہو, اور خانہ جنگی کا دوبارہ سلسلہ جو ہے وہ وہاں پہ شروع نہ ہو. بہت زبردست آپ نے بات کی کہ طالبان کو آگے بڑھنا چاہیے. طالبان آگے بڑھیں گے, افغان طالبان کی بات کر رہا ہوں, تو دنیا بھی ان کی طرف مائل ہوگی. ہاف وے افغان طالبان آئیں, دنیا آگے بڑھے گی, کیونکہ اصل جو چور صاحب فرما رہے ہیں وہ یہی بات ہے کہ انسانی کرائسس ہے, ہیومینیٹیرین کرائسس ہے, انسانی مسائل ہیں وہاں پر, ان کو ایڈریس کرنا سب سے پہلے افغان حکومت کی ذمہ داری ہے, باقیوں کی ذمہ داری بعد میں آتی ہے. بہت شکریہ جناب اعداد احمد چوہدری صاحب, سابق سیکرٹری خارجہ پاکستان, سابق سفیر برائے امریکہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.